सल्तनत का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था। सुल्तान मुअज़्ज़म उस वक़्त गश्त कर रहे थे और मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा कर रहे थे कि इतने में एक सिपाही सुल्तान के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, महल में एक यहूदी औरत तशरीफ़ लाई है और कह रही है कि अपने सुल्तान को बुलाओ, मुझे उससे मुलाकात करनी है। मैं उससे ख़ास मुलाकात के लिए अपने मुल्क से आई हूँ। मैंने उसका चर्चा सुना है। वो काफ़ी ज़्यादा दीनदार है और लोगों को इस्लाम की बातें बताता है, इस्लाम फैलाता है, अपनी सल्तनत में इस्लामी निज़ाम कायम किया हुआ है। चुनांचे मैं उससे मिलने का शौक़ रखती हूँ। तुम अपने सुल्तान को मेरे सामने हाज़िर करो। सुल्तान मुअज़्ज़म ने सिपाही की ये बात सुनी तो पहले तो हैरान हुए, फिर कहने लगे, अगर वो वाक़ई में इतनी दूर से सफ़र तय करके मुझसे मिलने के लिए आई है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उसी वक़्त अपने गश्त को मुअख़्ख़र कर दिया और सिपाही के साथ रवाना हुए। जैसे ही महल में कदम बढ़ाए तो वो सामने ही बैठी हुई थी। आज चूँकि सुल्तान ने दरबार भी लगाया हुआ था और उनका इरादा था कि वो गश्त करने के बाद दरबार में मौजूद तमाम फरियादियों की फरियाद सुनकर उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उनमें वो यहूदी औरत भी शामिल थी, जो एक तरफ बैठी सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर तमाम दरबारियों को सलाम किया और कहने लगे, मैं यहाँ आज दरबार लगा रहा हूँ। चुनांचे जिसका जो भी सवाल है वो इनसे कर सकता है। ये कहते हुए सुल्तान यहूदी औरत की तरफ देखा। वो आगे बढ़ने लगी तो सुल्तान ने उससे रोक दिया और कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप दूर से मेहमान आई हैं, पहले आप हमारे दरबार के उसूल व ज़वाबित समझ लें कि किस तरह लोग सवाल करते हैं और मैं उनके मसाइल का हल पेश करता हूँ। चुनांचे सुल्तान ने वहाँ मौजूद लोगों को बारी बारी बुलाना शुरू कर दिया। जब आधे लोगों की फरियाद सुन ली तो फिर सुल्तान ने यहूदी औरत को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है, जो तुम इतने दूर से पैदल चलकर मुसलमान सल्तनत में आई हो और हमसे मदद तलब करना चाहती हो। क्या तुम्हारा कोई ख़ास मकसद है? क्या तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें भेजा है? क्योंकि मैं यहूदी चालों को अच्छी तरह समझता हूँ। अब तुम साफ और वाज़ेह अल्फाज में बता दो कि तुम कौन सा मकसद लेकर यहाँ हाजिर हुई हो। अगर तुम मकसद बता दोगी तो फिर मुझे तुम्हारे सवालों के जवाबात देने में आसानी होगी। यहूदी औरत ने सुल्तान की बात इंतहाई गौर से सुनी और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, ना तो मैं किसी खास मकसद के लिए भेजी गई हूँ, ना मेरे पीछे कोई यहूदी हाथ मौजूद हैं, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी हुई है और मैंने ये भी सुना है कि आपके हाथों से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं अजीब सी बेचैनी का शिकार हूँ। अपने मज़हब से बिल्कुल भी दिल नहीं लगा पा रही हूँ। बार-बार दिल में ये एहसास पैदा हो रहा है कि कहीं मैं गलत राह पर तो नहीं चल रही। मैं इस्लाम का मुताला करने लगी हूँ। मैं इससे मुतासिर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बहुत से सवालात मौजूद हैं, जिनका जवाब अगर आप तसल्ली बख्श देंगे तो फिर मैं मुसलमान हो जाऊँगी। मेरे अंदर की ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और मैं अपना मज़हब छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरी तमाम मुश्किलात को हल करना होगा। जो इस्लाम को लेकर मेरे ज़हन में सवालात हैं, उन्हें अगर आप हल कर देंगे तो मैं आपकी बहुत मशकूर रहूँगी और मैं मुसलमान भी हो जाऊँगी। मेरे चंद सवालात हैं जो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सुल्तान ने उसे इजाज़त इनायत फरमाई तो वो कहने लगी, मैं सबसे पहले खुदा के वजूद का सबूत चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुदा के वजूद का सबूत दे दें तो फिर मैं अपने बाकी सवालात आपके हवाले करूँगी और अगर आप ये सबूत पेश ना कर पाए तो मैं कारबंद रहूँगी अपने पुराने दीन पर और लोगों को भी अपने पुराने दीन की तबलीग करके अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। अभी आप पर मुनहसर है कि आप अपने जवाबात से मुझे मुतमईन करते हैं या फिर मैं वैसे ही अपने पुराने दीन पर कारबंद रहूँ। सुल्तान ने उसे पास बुलाया और कहने लगे, मैं तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श दूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ वक़्त दो। अभी सुल्तान ये कहने ही लगे थे कि मजमे में से उस वक़्त एक 11 साल का बच्चा सुल्तान के पास आया। सुल्तान अपनी बात भूलकर उस बच्चे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। कहने लगे कि क्या बात है बेटा, तुम हम दोनों की बात के दरमियान उठकर क्यों आगे हो? वो बच्चा मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस खातून के तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म हैरान रह के कहने लगे, बेटा तुम्हारी उम्र देखो, तुम भला इसके सवालात के जवाबात कैसे दोगे? तो वह बच्चा मज़ीद मुस्कुरा कर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने बहुत से लोगों को अपने बाप दादा को मुसलमान करते हुए देखा है और मैं इस हवाले से बिल्कुल पुरएतमाद हूँ। मैं इनके सामने खुदा के वजूद को साबित करके रहूँगा।
آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا اور انشاءاللہ یہ یہودی عورت بھی مسلمان ہو جائے گی۔ بس آپ ایک کام کریں، مجھے دودھ کا ایک گلاس منگوا کر دے دیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر دوں۔ سلطان پہلے تو خوب حیران ہوئے اور اس بچے کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ اس قدر پر اعتماد تھا کہ سلطان سے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا تھا: آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے، میں آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا اور یہ عورت بھی مسلمان ہو جائے گی، میں اسے کلمہ پڑھاؤں گا۔ اب حیران رہ جائیں گے۔ سلطان معظم تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے: ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس یہودی عورت کو خدا کا وجود ثابت کر کے دکھاؤ، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ پھر وہ یہودی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی صلاحیت میں پوری دنیا کے سامنے، یعنی اپنی سلطنت کی عوام کے سامنے دکھاؤں۔ اس لیے ایک طرح سے یہ مناظرہ ہی ہے جو ایک چھوٹا بچہ تم سے کر رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل محل سے متصل ایک بڑے میدان میں وہ مناظرہ منعقد کرواؤں اور اس میں شہر کے بڑے بڑے عالم، مفتی وغیرہ بھی شامل ہوں گے، یہاں تک کہ عام عوام کا بھی داخلہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے سپاہیوں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا: منادی کروا دو کہ ایک 11 سال کا بچہ یہودی عورت کو مسلمان کرنے کے لیے کل محل سے متصل بڑے سے میدان میں تشریف لانے کا۔ چنانچہ جو اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے وہ ضرور اس منظر کو دیکھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کسی کیفیت پیدا ہو سکے۔ دوسری طرف انہوں نے یہودی عورت سے بھی اس بات کی اجازت مانگ لی کہ آیا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کہ یہ 11 سال کا چھوٹا بچہ پورے عوام کے سامنے تم سے مناظرہ کرے؟ وہ یہودی عورت مسکرا کر کہنے لگی: نہیں، بلکہ میں تو شدت سے انتظار کر رہی ہوں تاکہ میرے اندر کی بے چینی ختم ہو سکے اور میں حق اور سچ کا راستہ تلاش کر سکوں۔ لیکن یہ چھوٹا بچہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قدر بہترین اور مدلل جواب مجھے دے سکے، لیکن چونکہ آپ کی اجازت یہ حاصل کر چکا ہے لہٰذا اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ سلطان نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں اور صبح سویرے تمام لوگ اکٹھے ہو کر محل سے متصل ایک بڑے سے میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ تمام لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں اور یہودی عورت کا اسلام قبول کرنے کا یہ منظر سلطنت کی تمام عوام بھی دیکھ لے۔ اب سلطان نے یہودی عورت اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل سب سے پہلے میدان میں آپ دونوں کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہودی عورت یہ سن کر وہاں سے چلی گئی تو سلطان نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور ایک بار پھر سے اس سے پوچھ لگے: دیکھو، ابھی بھی وقت ہے بیٹا، اگر تم کہتے ہو تو میں مولوی اور مفتی صاحب سے رابطہ کر کے تمہاری جگہ انہیں بٹھا دیتا ہوں، لیکن اگر تم نہیں کر سکتے تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ دیکھو، یہ کوئی کھیل کا کام نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہارے اندر دین کی محبت ضرور شامل ہوگی، لیکن میں نے کبھی اتنے چھوٹے بچے کو مناظر کرتے نہیں دیکھا، نہ کسی کو مسلمان کرتے دیکھا ہے۔ اگر تم پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو سلطان تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ سلطان معظم نے اسے آخری بات سمجھانے کی کوشش کی: اگر تم اس یہودی عورت کو خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکے تو پھر جانتے ہو کہ صرف تمہاری نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جگ ہنسائی ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے صحیح طرح میرے سامنے بیٹھ کر سوچ کر بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بچہ مسکرا کر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا: سلطان معظم، آپ مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاید آپ میری عمر کو لے کر پریشان ہیں کہ میں اتنا چھوٹا بچہ کیسے اسے خدا کا وجود ثابت کروں گا، لیکن میں اب آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ میں بھرے مجمع میں اس یہودی عورت کو مسلمان کر کے دکھاؤں گا۔ بس آپ کل وہاں میرے لیے ایک گلاس دودھ کا انتظام کر دیجیے گا، اس کے بعد میں سارا کام خود سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بچہ مسکراتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان بھی حیران تھے کہ آخر یہ بچہ وہاں محل میں اتنی بڑی جرت دکھا گیا تو بڑے مجمع میں وہ یہودی عورت کی بات کا کس طرح جواب دے گا۔ اب سلطان کو شدت سے اگلی صبح کا انتظار تھا کہ کب اگلی صبح روشن ہو اور وہ سب سے پہلے محل کے اس میدان میں پہنچے۔ سلطان نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس میدان کا رخ کیا جہاں انہوں نے دعوت عام رکھی تھی اور لوگوں کو بھی بلوایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ بھی حاضر ہو گیا۔ وہ کل کی نسبت بہت زیادہ چست لگ رہا تھا، شاید وہ مکمل طور پر تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلطان کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ یہ منادی سن کر سلطان کے دربار میں حاضر ہونے لگے۔ انہیں بھرپور یقین تھا کہ اس بار بہت کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ یہودی عورت کا سنا تو پہلے سے زیادہ جوش و خروش مسلمانوں میں دکھائی دینے لگا۔ وہ شدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ کب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ 11 سال کا بچہ اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا ہے۔
جب تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے تو سلطان نے یہودی عورت اور چھوٹے بچے کو آمنے سامنے بٹھایا اور انہیں اشارہ کیا، تو بچے نے آگے بڑھ کر مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چونکہ اپنے باپ دادا کو بہت سے لوگوں کو ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور کلمہ پڑھتے سنا ہے، تو میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ کس طرح میں لوگوں کو مسلمان کروں اور انہیں کلمہ پڑھاؤں۔ اس مقصد کے لیے میری تربیت بہترین ہوئی اور میں نے بہت سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، لہٰذا میری عمر پر مت جائیے گا بلکہ میرے تجربے کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد وہ یہودی عورت آگے آئی اور کہنے لگی، میں چونکہ حق کی تلاش میں ہوں اور حق اور سچ کی راہ پر نکل پڑی ہوں، لیکن میرے دل میں بہت سے شک و شکوک موجود ہیں، اور اگر وہ شک و شکوک ختم نہ کیے گئے تو شاید میں کسی بھی مذہب کو ماننے والی نہیں رہوں گی۔ لیکن چونکہ اسلام میں مجھے ایک آفاقی پن نظر آتا ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ مجھ پر خدا کا وجود ثابت کرے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یہودی عورت چپ ہو گئی اور بچے کی طرف دیکھ لگی۔ بچے نے مسکراتے ہوئے سلطان سے کہا، میں اسے کلمہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری دودھ کا ایک گلاس تیار کروا دیں۔ سلطان نے سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ فوراً سے اس کے پاس ایک دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ وہ بچہ آگے بڑھا اور یہودی عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب آپ اس دودھ کے گلاس کو دیکھیے، آپ کو اسے دیکھ کر پہلے خیال کیا آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہودی عورت نے کہا، یہ دودھ ہے اور سفید رنگ کا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے اور گائے سے آتا ہے۔ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا، بالکل، یہ ایک ایسا مرکب ہے جو انسان جسم کے لیے بہت زیادہ صحت مند ہے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یہ گائے سے آتا ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ گھاس کا رنگ ہرا ہوتا ہے جبکہ پانی کا تو رنگ نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں کھا کر وہ جو چیز پیدا کرتی ہے وہ دودھ ہے۔ اب ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ یہ دودھ کا گلاس ہے، ایسے جانوروں کی طرف سے آیا ہے جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ بھلا خود ہی بتائیں، گائے گھاس کھاتی ہے، عقل اسے ہے نہیں، پانی کا بھی کوئی رنگ نہیں، تو کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یا یہ سب کچھ گائے پیدا کر رہی ہے جس میں کوئی عقل نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ وہاں موجود تمام لوگ اس ننھے سے بچے کے فہم کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہودی عورت ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی، کہنے لگی، یہ ایک نظام ہے، قدرتی نظام جو گائے کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ پیدا کرتی ہے گھاس اور پانی پی کر۔ یہودی عورت نے جو جواب دیا اسے سن کر نہ صرف سلطان مسکرائے بلکہ وہ بچہ بھی مسکرانے لگا، کہنے لگا، بالکل، جو قدرتی نظام گائے کے اندر موجود ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یا وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یا اسے گائے نے پیدا کیا ہے، یا وہ کہیں سے اس کے اندر ڈالا گیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ وہ عورت گڑبڑا نہیں، کہنے لگی، وہ نظام پہلے سے موجود ہے، یہ قدرتی نظام ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ ہمارے یہاں اس قدرتی نظام کو جو پہلے سے موجود ہے، جسے بنانے والا ہمارا خدا ہے، ہم خدا کہتے ہیں۔ امید ہے اب آپ کی تسلی ہوگی۔ اور یہودی عورت ابھی بھی شک کی نگاہ سے اسے دیکھ لگی، تو اس بچے نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور دودھ خود بخود چل کر اس گلاس میں آ کر پڑ گیا اور گلاس ہوا میں اڑا، میرے منہ سے لگ گیا، میں نے دودھ پی لیا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ سنا ہے؟ اس عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اس بچے نے کہا، بالکل ایسے ہی جیسے دودھ خود بخود گلاس میں نہیں آ سکتا، خود بخود اٹھ کر میرے منہ سے نہیں لگ سکتا، مجھے ہی اسے آگے بڑھ کر گھائے سے نکال کر ڈول میں بھرنا ہوگا، پھر اسے گلاس میں بھر کر خود اپنے منہ سے لگا کر پینا ہوگا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، بلکہ خدا کا وجود ہے، اور وہ میرا اللہ ہے، وہی ہے جس نے اس پیچیدہ نظام کو بنایا جسے سوچنے کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک گلاس میں دودھ خود بخود چل کر نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی بھی عمل اس کی تخلیق سے خالی نہیں ہے، اور وہ تخلیق کار ہماری نظر میں ہمارا خدا ہے جسے کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دلیل بھی ہے کہ جب ہم نے دیکھا گلاس میں دودھ خود بخود نہیں ڈل سکتا بلکہ اسے ہم ڈالتے ہیں، تو پھر گائے میں دودھ پیدا کرنے والا وہ نظام کیسے وجود میں آ گیا؟ خود بخود اسے اس وجود میں لانے والا ایک ایسا تخلیق کار ہے جو ہم سے کئی زیادہ گنا طاقتور ہے، جس کا ذہن بہت باریک بین ہے، اور ہمارے نزدیک وہ خدا ہے۔
جو وجود رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام عمل میں آیا ہے، جو اس نظام کا خالق ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اس ننھے سے بچے کی یہ دلچسپ گفتگو سنی تھی، جو دلیل سے بھرپور تھی، اور وہاں موجود ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی وہ دلیل گھر کر گئی تھی جن کے ایمان کمزور تھے، یا وہ کسی شدید پریشانی میں اپنے خدا سے یقین کھو بیٹھے تھے۔ اس ننھے بچے کے منہ سے یہ دلیل سنتے ہی ان کے ایمان بھی مضبوط ہونے لگے۔ سلطان بھی دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ کس قدر دلیل کے ساتھ بات پیش کر رہا ہے، لیکن تمام لوگوں کی نظریں اس یہودی عورت کی طرف تھیں جو ابھی بھی بے چین دکھائی دے رہی تھی، یا شاید اس جواب سے اس کی ابھی بھی تفشی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہ رہی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی اور پھر اس بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے دودھ کی دلیل دلچسپ تو ضرور ہے، لیکن یہ میرے دل میں نہیں اتر سکی۔ میرا تم سے سوال ہے کہ یہ تو قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، ضروری نہیں ہر قانون کے پیچھے کوئی تخلیق کار موجود ہو، لہٰذا تمہاری دلیل یہی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ بچے نے پرسکون انداز میں یہودی عورت کی یہ بات سنی، جسے اس کی پہلی دلیل متاثر نہیں کر سکی تھی، یا شاید وہ متاثر ہو گئی تھی، لیکن اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ گیا تھا۔ اسے دھبا اتنا گہرا تھا جو آسانی سے دھلنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے اسے اتنی گہری مضبوط منطق بھی سمجھ میں نہیں آئی جو کہ دلیل کے ساتھ اس بچے نے پیش کی تھی۔ اس 11 سال کے بچے نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور اس عورت سے کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ آپ نے میری اس دلیل کو نہیں مانا، لیکن اس میں ساری سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بہت سے مسالے آپ کو دے رہا ہوں، آپ اسے دھوپ میں رکھیں اور کل تک مجھے اس کا سالن تیار کر کے دیتے، تو آپ کیا کریں گی؟ یہودی عورت نے بچے کی بات سنی تو کہنے لگی، میں دھوپ میں مسالے رکھنے کے بعد انہیں پیسوں گی، اس کے بعد مختلف اجزاء کا استعمال کر کے انہیں چولہے پر رکھوں گی، پکاؤں گی، تب کہیں جا کر سالن تیار ہوگا۔ بچہ مسکرایا، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو بہت سے الفاظ سونپ رہا ہوں جو منتشر ہیں، جن کی ترتیب بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو کتاب کا کام سونپوں، تو آپ کیا کریں گی؟ یہودی عورت نے بچے کی بات سنتے ہی کہا، میں سب سے پہلے ان منتشر حرفوں کو اور الفاظوں کو جو بکھرے ہوئے ہیں، جن کی ترتیب نہیں ہے، انہیں ترتیب سے لکھوں گی، اور پھر دیکھوں گی کہ وہ آیا اپنی مناسبت سے ٹھیک لگ رہے ہیں یا نہیں، جملے ٹھیک بن رہے ہیں یا نہیں۔ اس طرح کرتے کرتے کافی وقت لگ جانے گا، لیکن پھر ایک بہترین کتاب تیار ہو جائے گی۔ البتہ اس میں میری محنت شامل ہوگی، جو حرفوں کو بے ترتیب ہونے کی وجہ سے ترتیب میں رکھنے میں لگی۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کی محنت کی وجہ سے وہ کتاب ترتیب میں آئے گی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ تمام حرف جو میں نے آپ کو کتاب بنانے کے لیے منتشر حالت میں دیے تھے، اگر میں انہیں ہوا میں اڑاؤں اور چاہوں کہ کتاب بن جائے، تو کیا وہ کتاب بن جائے گی؟ یہودی عورت نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ایک نظام کے تحت اسے سب کچھ ترتیب دینا پڑے گا، پھر جا کر کتاب بنے گی۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے؟ وہی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک نظام ہمارے اندر پیدا کیا جس کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ کیا ہم خود بخود وجود میں آگے ہیں، یا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے بغیر وجود میں آیا ہے؟ مرد اور عورت کی کوششوں سے ہی بچہ وجود میں آتا ہے۔ اگر دونوں کوشش نہ کریں تو کیا انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمام کوششوں کے پیچھے ہمارے رب کی تخلیق موجود ہے۔ اگر ہم اس کی تخلیق نہ ہوں تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ وہ عورت غور سے سننے لگی، اس کے چہرے پر چھائی بے چینی ایک دم سے سکون میں آ گئی، لیکن ابھی بھی اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے دل میں بے شمار سوالات موجود ہیں۔ بچہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا گیا کہ اسے دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب ایک کافی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں ہم دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک طرف اشارہ کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں، ہوا میں اڑتے اڑتے لکڑی آئی، سمندر کی ریت پر لیٹ گئی، پھر اڑتے اڑتے دوسری لکڑی کے ٹکڑے آئے، اس ریت کے اوپر پڑی لکڑی سے جڑتے گئے اور پھر کشتی بن گئی۔ کیا آپ میری بات پر یقین کریں گی؟ اس یہودی عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھلا تمہاری بات پر کیوں یقین کروں گی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لکڑی ہوا میں اڑتی اڑتی آئے، ریت پر لیٹ کر دوسری لکڑی کے ٹکڑے بھی اس پر جڑتے چلے جائیں۔ جب تک اسے بنانے والا موجود نہیں ہوگا تب تک وہ خود بخود نہیں بنے گی۔
उस बच्चे ने हंसते हुए उस औरत की तरफ देखा। बिल्कुल इसी तरह हमें भी कोई बनाने वाला है। हम खुद ब खुद नहीं बन गए। अब लकड़ी बनाने वाले को हम उसका मालिक कहेंगे। लिहाजा हमें बनाने वाला हमारा मालिक हमारा अल्लाह है, जो हमसे कई ज्यादा गुना ताकतवर है, बारीक बीन है, बेहतरीन तख्लीक करने वाला है, जिसके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते कि उसने किस कदर पेचीदा निज़ामात हमारे जिस्म के अंदर रखे हुए हैं। इस चमड़े को ही ले लीजिए, इसमें बेशुमार तख्लियात मौजूद हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो जब एक आम सी लकड़ी वजूद में नहीं आ सकती, इसके लिए भी किसी इंसान की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा कायनात का निज़ाम, इतनी बड़ी पेचीदा हयाताती अमल और भी बहुत से किमियाती अमल जिनके मुतलिक हम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह ताला ने वो भी बनाए हैं। तो ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं बन गए, इसके पीछे हमारे खुदा की तख्लीक है और हमारा खुदा एक है। हम उसे मानते हैं, हम उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। उस बच्चे ने इंतहाई दिल से बात की कि वो औरत एकदम से मुतमईन होगी, लेकिन फिर उसने उस बच्चे की तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। उस औरत का आखिरी सवाल सुनने के लिए तमाम मजमा बेताब नजर आने लगा। उस औरत ने कहा कि मैंने यकीन कर लिया है कि खुदा मौजूद है, लेकिन अगर खुदा मौजूद है तो वो दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम क्यों नहीं करता? वो क्यों गरीब को गरीब ही रहने देता है, अमीर क्यों अमीर तर होता चला जाता है? क्यों किसी के गुनाह को उसकी सज़ा नहीं मिलती है? क्यों किसी कातिल को उसकी सज़ा वक़्त पर नहीं मिलती? क्यों किसी कत्ल को होने से नहीं रोक देता? क्यों दुनिया में इतनी परेशानियाँ, मुसीबतें हैं? क्यों लोग जंगों में मर जाते हैं? क्यों लोग बीमारियों से इस दुनिया से चल बसते हैं? मुझे ये निज़ाम समझ में नहीं आता। क्यों खुदा लोगों को दर्द देता है? खुदा ऐसा क्यों करता है? अगर उसका वजूद है तो वो ऐसा ना करता, वो सब पर रहम करता, ना अपनी बनाई हुई तख्लीक पर रहम करता, मोहब्बत से पेश आता, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? उस बच्चे ने इंतहाई तसल्ली से उस औरत की बात सुनी और फिर एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर वो हैरान हुई। कहने लगी, क्या आपके बच्चे हैं? उसने कहा, जी मेरे दो बच्चे हैं। वो बच्चा कहने लगा कि आपके बच्चे कभी बीमार हुए हैं? वो कहने लगी, हाँ बीमार हुए हैं। तो आप उनकी बीमारी के लिए कहाँ जाती हैं? कहने लगी, मैं शिफा खाने में हकीम के पास जाती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। हकीम आपको क्या देता है? बच्चे ने पूछा। तो औरत कहने लगी, हकीम कड़वी दवाइयाँ देता है। क्या आपके बच्चे उसे आसानी से पी लेते हैं? और वो कहने लगी, नहीं आसानी से नहीं पीते, रो रो कर पीते हैं, बहुत मुश्किल से पिलाती हूँ। तो कहने लगा, आप क्यों पिलाती हैं? वो औरत एक लम्हे के लिए उस बच्चे का मुंह देखने लगी। कहने लगी, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। अगरचे वो कड़वी है लेकिन अपने फायदे की वजह से तासीर रखती है, इसलिए वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए भी पिलाती हूँ। उस बच्चे ने कहा, आपके इस सवाल का जवाब कि खुदा रहम क्यों नहीं करता और वो लोगों को दर्द क्यों देता है, इसी में पोशीदा है, क्योंकि इस दर्द में उनका फ़ायदा लिखा हुआ है। अगर खुदा उन्हें इन चीज़ों से दूर ना करे जिसमें उनका नुकसान है, तो खुदा उन्हें आजमाइशों से गुजारता है ताकि वो इस दर्द को महसूस करें, जिसके बाद राहत है, सुकून है और कोई परेशानी नहीं है। बस यही दर्द खुदा बंदों के फ़ायदे के लिए उन्हें देता है ताकि वो अपने मकसद को याद रख सकें और भूल ना जाएं। उन्हें आजमाइशों से गुजारता है, उन्हें तकलीफ़ों में रखता है ताकि वो ये याद रखें कि वो उस खुदा की तख्लीक है और उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। उसका दर्द देना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी दर्द में इंसानियत का फ़ायदा है, जो इंसानियत की नज़रों से ओझल होता है लेकिन जल्द ही उसे बाद में इदराक होता है। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को जब पहला कदम सिखाते हैं तो हिफाजती इकदामात के तहत उसके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें रखते हैं कि अगर वो गिरे भी तो उसे चोट ना लगे। लेकिन आपने ये महसूस किया है कि बच्चा गिरता ज़रूर है, तो क्या उसके गिरने के डर से वालिदैन उसे चलाना छोड़ देते हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इसी तरह कुदरती निज़ाम मौजूद है। अल्लाह पाक इंसान को ये महसूस करवाने के लिए कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, दर्द देता है और फिर उस दर्द से इंसान निकल कर कुंदन बन जाता है। अल्लाह ताला ने उसे आज़ादी दी है कि वो सही गलत के बारे में इंतखाब करे और उसे सही गलत के दरमियान वो बहुत से ऐसे काम कर जाता है जिसमें दर्द होता है,
تکلیف ہوتی ہے، اذیتوں سے گزرتا ہے، لیکن پھر وہ ایک ایسے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے جس کی بنا پر سارا درد، ساری تکالیف، ساری اذیتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خدا کی ہر چیز کے پیچھے ایک منطق، ایک حکمت موجود ہے جسے ہمارا انسانی دماغ سمجھنے سے قاصر ہے۔ سلطان نے جب اس 11 سالہ بچے کے منہ سے اتنی طویل اور گہری منطق سنی تو اش اش کر اٹھے، دلچسپی سے مزید اس منظر کو دیکھ لگے جس میں وہ بچہ عورت کو خدا سے روشناس کروا رہا تھا، اور وہ عورت اپنے دل میں امڑنے والے تمام سوالات پوچھ کر تشفی کر رہی تھی۔ کیا اب آپ کی تسلی ہوگی یا اب بھی آپ کا کوئی سوال باقی ہے؟ وہ بچہ اب وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور اب اس عورت کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون موجود تھا۔ البتہ شاید وہ ایک آخری سوال کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس بچے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہاری تمام منطقیں اور دلیلیں سنی ہیں اور میں تمہاری تمام دلیلیں اور منطقوں سے متفق ہوں، متاثر ہوئی ہوں۔ تم نے بہت اچھے اور مدلل انداز میں مجھے ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن میں تم سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ سوال پوچھنا میرے لیے بہت زیادہ اہم، اور اس سوال کے بغیر میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ مجھے تمہارے تمام سوالوں کے جوابات نے متاثر کیا، اس لیے یہ سوال بھی میں تم سے ہی کرنا چاہتی ہوں، ورنہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ کسی عالم اور مفتی کے پاس جاؤں گی اور یہ سوال کروں گی، لیکن آپ کی ذہانت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ سوال بھی آپ سے ہی کرنا چاہیے۔ جب خدا انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے اتنے پیچیدہ نظام بنائے ہیں، ہر قسم کی چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی، کیا پھل، کیا کیا پھول، کیا جانور، کیا چوپائے، سب کے سب انسان کے لیے دنیا میں بنائے، لیکن اس کی خود کی ذات انسانوں کی نظروں سے کیوں پوشیدہ ہے؟ ہم کیوں اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اس کے ہونے کا یقین کرتے ہیں؟ مختصر یہ کہ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اس کا وجود تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن میں اسے چھونا چاہتی ہوں، اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اسے براہ راست دیکھنا چاہتی ہوں، اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہمیں اپنے ہونے کا احساس تو دلاتا ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی یہ بات سن کر بچے نے گہری سانس بھری۔ سلطان بھی دم باخود رہ گئے، بچے کے سوال کا انتظار کرنے لگے۔ یہ سوال ایک بہت پیچیدہ اور مشکل سوال تھا۔ اس بچے نے کہا کہ اگر میں ابھی آپ کو ایک پتھر اٹھا کر آپ کے سر پر ماروں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ اس عورت نے فوراً سے کہا، مجھے درد محسوس ہوگا۔ تو پھر جب درد آپ کو محسوس ہوتا ہے تو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ اگر آپ کسی کو کہیں گی کہ اس شخص نے مجھے پتھر مارا ہے تو وہ شخص آپ کو یہی کہے گا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اس کے سامنے درد کا وجود پیش کر سکیں گی؟ وہ عورت لاجواب ہوگی، کہنے لگی، نہیں، لیکن مجھے اس کا احساس ضرور ہوگا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ہاں، یہاں سر پر تم نے مجھے پتھر مارا، لیکن وہ شخص محسوس نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ آپ محسوس کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو درد محسوس ہوا ہے، البتہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ خدا کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہے، وہ ہمیں محسوس تو ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے اندر عقل موجود ہے، ایک لمحے کے لیے وہ عورت حیرانی سے اسے دیکھ لگی، کہنے لگی، جی ہاں، عقل تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، تو کیا آپ اپنی عقل کو چھو سکتی ہیں، اسے بات چیت کر سکتی ہیں؟ اگر آپ نہ اسے چھو سکتی ہیں، نہ بات چیت کر سکتی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے اندر عقل موجود ہے؟ وہ عورت اس بچے سے کہنے لگی کہ میں اپنی عقل کو تو نہیں چھو سکتی، اسے بات تو نہیں کر سکتی، اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن میں محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اسی کے ذریعے سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہوں، اور اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے اسی عقل کے ذریعے سے لیتی ہوں کہ میرے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ البتہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ میرے اندر موجود ہے، تبھی میری زندگی کا نظام چل رہا ہے، تبھی میں اس سے کام لے رہی ہوں، تبھی اپنی زندگی کے فیصلے کر رہی ہوں۔ بس اس لڑکے نے کہا، اسی وجہ سے ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کا پاس ہونا ہمارے لیے ارد گرد ہمیں ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی موجودگی کا احساس ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اس نے ہمارے اندر ایک خودکار نظام رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی سانسوں کے ذریعے، ہم اپنے دماغوں کے ذریعے، ہم اپنی روحوں کے رشتے کے ذریعے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ خدا کا وجود موجود ہے۔
وہ یہودی عورت ایک دم سے مطمئن ہوگی اور اس نے سب سے پہلے نگاہیں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس 11 سالہ بچے کی طرف جس نے انتہائی خوبصورتی سے یہودی عورت کے تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ یہاں تک کہ نہ صرف یہودی عورت بلکہ وہاں مجمع موجود ہر وہ شخص جس کا ایمان کمزور تھا، اس کا ایمان بھی اپنی پرانی توانائیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے وجود میں آ گیا۔ اب سلطان معظم آگے آئے اور اس یہودی عورت سے پوچھنے لگے، کیا آپ اپنے تمام سوالات کے جوابات حاصل کر چکی ہیں؟ امید ہے کہ اس 11 سالہ بچے نے اپنی بہترین منطق اور دلیل کے ذریعے بتائی گئی ساری باتوں سے آپ کا دل جیت لیا ہے۔ میں اس بچے کی تربیت پر حیران ہوں۔ جس ماں نے بھی اس کی تربیت کی ہے اسے سلام ہے۔ اس نے اس بچے کو شروع سے ہی اسلام کی روح میں اتار دیا ہے اور اسلام اس کی گھٹی میں شامل کر دیا ہے۔ اس بچے نے بہترین طریقے سے آپ کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اس بچے کی باتوں نے آپ کے دل پر کس قدر اثر کیا ہے۔ سلطان نے اس عورت کو آگے آنے کا کہا تو وہ عورت نم آنکھوں سے آگے آنے لگی اور کہنے لگی، میں سب سے پہلے اس ملازم کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ یہ مجھے راستے میں ملا تھا، میں بھٹکی بھٹکی ماری ماری پھر رہی تھی، مجھے کوئی ہوش و حواس نہیں تھا، کیونکہ جب سے میرے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ میں خدا کے وجود کا ایمان رکھنے لگی ہوں اور میں اس کی دلیل و منطق ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں، تو وہ میری جان کے در پہ ہو گئے اور مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ایسے میں اس ملازم نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تو محبت اور پیار سے مجھ سے میرے مسائل پوچھے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات، کچھ شکوک و شبہات ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے گھر والے بھی میری جان کے دشمن۔ اس ملازم نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا۔ اس کی بیوی نے میری بات دلیل سے سنی اور انتہائی صبر سے میری ساری باتوں کو سنتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس آپ کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے سلطان کے پاس دربار میں جا کر ان سے یہ سارے سوالات کریں گی تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا، جسے سن کر آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گی اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیں گی جس میں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ میں نے سلطان سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے خدا کے وجود کی دلیل چاہیے، تو اسی دوران یہ بچہ جسے آج آپ یہاں خاموش کھڑا ہوتا دیکھ رہی ہیں، یہ بھرے مجمع میں آگے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی ساری شکایتوں کو دور کر دوں گا۔ میں اسے دیکھ کر ہنسنے لگی کہ بھلا اس نے 11 سال میں کیا ہی کچھ سیکھا ہوگا جو یہ مجھے سمجھائے گا۔ لیکن پھر سلطان نے جب اس کا دل رکھنے کے لیے اس میدان میں میرے لیے اتنا بڑا انتظام رکھا تو میں حیران ہوئی کہ کہیں سلطان بھی اس بچے سے متاثر تو نہیں ہے۔ میں تو اس بچے سے ذرا بھی متاثر نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو اب تک جتنے بھی عالم اور مفتی دیکھے ہیں انہیں ہی لوگوں کو پرسکون کرتے اور متاثر کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے تو اس بچے سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوئی۔ لیکن پھر اس نے جیسے جیسے میرے تمام سوالات سنے، جیسے جیسے جواب دیتا گیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی ماں نے اس کی بہترین تربیت کی ہے اور اسے اس کے مذہب سے صحیح طرح سے روشناس کروایا ہے کہ وہ اتنی کم عمری میں بھی اس قدر خوبصورت الفاظ میں لوگوں کے دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ میں جو پہلے ہی جزوی طور پر اسلام میں داخل ہو چکی تھی، میں نے البتہ کچھ سوالوں کی بنا پر اپنا یہ مقصد روکے رکھا تھا کہ جب تک مجھ پر وہ تمام سوالات جو میں اس لڑکے سے پوچھ چکی ہوں واضح طور پر ثابت نہیں ہو جاتے، تب تک میں مکمل طور پر کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ لیکن اس بچے نے میرے ہر سوال کا اس قدر تفصیلی اور مدلل اور منطقی طور پر جواب دیا ہے کہ میں اس بچے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ بلا شبہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور مفتی بنے گا اور انشاءاللہ یہ بچہ بہت سے غیر مسلموں کو بھی مسلمان کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اس نے مجھے مسلمان بھی کیا اور اپنی یہ صلاحیت بھی آپ سب کے سامنے دکھا دی۔ اب میں اس بچے سے یہی کہتی ہوں کہ یہ مجھے کلمہ پڑھائے اور میں اس کے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش دیے ہیں اور میں اب باقاعدہ طور پر دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ خدا انسانوں کو محسوس ہوتا ہے، اپنے وجود کا ہر وقت احساس دلاتا رہتا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی نظام بغیر کسی کے نہیں چل رہا، بغیر کسی تخلیق کار کے وجود میں نہیں آیا، بلکہ ہر نظام کے پیچھے ایک ہی تخلیق کار ہے اور وہ ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ مجھے خود اپنے الفاظوں سے کلمہ پڑھانا سکھائے۔
سلطان نے اس بچے کو آگے بلایا اور یوں بھرے مجمع میں اس بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس یہودی عورت نے نم آنکھوں سے وہ کلمہ اس بچے کے پیچھے دہرایا اور یوں وہ مسلمان ہوگی۔ اس نے اللہ کو رب مان لیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر دین اسلام میں داخل ہوگی۔ سلطان معظم نے آگے بڑھ کر اس عورت کو بہت سے تحائف سے نوازا اور اس عورت سے کہا کہ آپ کو دین اسلام سکھانے کے لیے میں نے ایک کنیز مقرر کر رکھی ہے جو آپ کو بہترین طریقے سے دین اسلام کے طریقوں پر چلنا سکھائے گی اور یوں آپ ایک بہترین مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان نے اعلان کیا کہ اس نو مسلم عورت کو اپنے محل میں جگہ دی جائے اور انہیں کوئی ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ جب انہیں گھر والے انہیں ایک بہترین فیصلہ لینے کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں تو وہ اپنے لیے بہترین روزگار حاصل کر سکیں۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور سلطان کو دعائیں دینے لگی، کہنے لگی اب میں اپنی سلطنت میں واپس لوٹ کر نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ لوگ یہودی کے یہودی ہی ہیں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، محل میں آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ جو سلطان نے انہیں محل کے سب سے اہم مرکز یعنی باورچی خانے میں نوکری دے دی۔ مجمع میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے، وہ بچہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ حالانکہ سلطان اسے بھی انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے تھے، سلطان معظم نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی تلاش کی جائے کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ بچہ کس کا بیٹا ہے، کس کی ولدیت کا ہے، وہ کون سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ماں کون ہے جس نے اس کی اتنی بہترین تربیت کی ہے۔ یہ سارے سوالات سلطان کے ذہن میں موجود تھے۔ سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی تلاش کی جائے۔ سلطان کے سپاہی حکم پاتے فوراً سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ انہیں راستے میں کچی بستی پر ننھے پاؤں کڑی دوپہر میں چلتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ خوش تھا، گنگنات رہا تھا کہ آج میرے ہاتھوں ایک اور انسان مسلمان ہو گیا، میرے ہاتھوں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ تعداد 15 ہو جائے گی تو پھر میں اللہ کے حکم سے اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے اصل مقصد کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ سپاہی نے جب یہ سب کچھ سنا تو حیران رہ گیا، کتنا چھوٹا بچہ اور اتنی زندگی کے متعلق گہری حقیقت کیسے جان سکتا ہے۔ وہ چپکے چپکے اس کا پیچھا کرنے لگا تو وہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتی اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر ایک گھڑے سے پانی بھر کر اپنی ماں کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ماں نے محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا، آج سب ٹھیک جا رہا ہے؟ کہنے لگا، ہاں آج ایک اور یہودی عورت مسلمان ہو گئی ہے اماں، اب آپ مجھے آگے کا سبق پڑھائیے، مجھے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر جو عموماً اس عمر میں لڑکے کرتے ہیں اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ آج سبق کا کون سا دورہ ہے تو مجھے بتا دو تو میں ادا کرتا رہوں۔ سپاہیوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اندھی ہے اور وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر پڑھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ لگے۔ وہ دوبارہ سلطان کے پاس سے کہنے لگے کہ اس بچے کی تربیت کی ساری ذمہ داری اس کی ماں کی ہے، اس کا باپ تو شاید اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور اس بچے نے گھر جا کر سب سے پہلے اپنی ماں سے سبق حاصل کیا ہے، اپنا قرآن پڑھا ہے اور اس کے بعد کھانے پینے کی طرف توجہ دی ہے۔ واقعی میں اس کی ماں کی بہترین تربیت ہے کہ بچہ دنیاوی کسی لغوی کام میں مبتلا نہیں ہے بلکہ اسے آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ سلطان معظم نے فوراً سے سپاہیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کے اس بعد اس کے گھر کی راہ لی تو وہ رات کے اندھیرے میں دیے کی روشنی میں سبق پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں جا کر اسے سبق پڑھا رہی تھی، اسے اسلام کی نئی روح سے روشناس کروا رہی تھی۔ سلطان معظم کو ان دونوں ماں بیٹے کا یہ انداز بہت زیادہ پسند آ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے، آج سے میں تمہیں تمام بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ اور پھر اس کی ماں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، امت کو ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے جیسے بچے وجود میں آتے ہیں اور پھر زمین پر رب کا پیغام نافذ کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کے بیٹے کی تربیت کا انعام ہے۔
आप दोनों महल में चलकर रहें। वहाँ पर आप दोनों को मज़हबी अमूर के हवाले से ओहदा देना चाहता हूँ और एक पूरा महल का हिस्सा उन बच्चों के लिए वक़्फ़ करना चाहता हूँ ताकि आप भी उन बच्चों की खिदमत और तरबियत अपने बच्चे की तरह कर सकें। पहले तो उन दोनों माँ-बेटे ने सुल्तान की पेशकश को ठुकराया, लेकिन फिर सुल्तान के बेहद इसरार पर वो लोग महल में तशरीफ़ ले आए। सुल्तान ने महल का एक बड़ा हिस्सा सल्तनत की आवाम की तरबियत के लिए मखसूस फरमा दिया और उस नाबीना औरत का इलाज करवाया। इसके बाद उसकी बीनाई वापस आ गई, तो पहले से ज़्यादा जाँफ़िशानी से अपने बेटे की तरह दूसरे बच्चों की भी तरबियत करने लगी। यूँ जो बचपन से ही उसके अंदर खुदा को और खुदा के वजूद को लेकर सवाल पैदा होते रहे, उन्हें वो बच्चों से ही हल करवा दिया करती। इस बात को 2 साल का अरसा गुज़र चुका था। सल्तनत में कोई ऐसा बच्चा मौजूद नहीं था जिसे खुदा और उसके रसूल के बारे में इल्म हासिल हो। ये सब कुछ उस यहूदी औरत की आमद के बाद ही हुआ था, जिसके इस्लाम कबूल करने की अदा खुदा को इतनी पसंद आई कि 11 साला बच्चा पूरी सल्तनत की आवाम से मुतारिफ हुआ और उन दोनों को बेहतरीन ओहदे महल के अंदर दिए गए, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने फलाही कामों में सर्फ कर दिया था। सुल्तान उस खानदान की अजमत और हिम्मत को देखकर हैरान थे और उन्हें देख देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि उनकी सल्तनत में अल्लाह ताला ने ऐसे हीरे जैसे लोग भी पैदा किए हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नावस टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के प्यारे किस्से और कहानियाँ बर वक़्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।